रहीम। डियर टीचर्स, मेरी जो आज की इस गुफ्तगू का जो मौजू है वो है तालीम व तरबियत। अच्छा, तालीम किसे कहते हैं? किसी को इल्म देना, किसी को इल्म देना। और इल्म किसको दिया जाता है? जिसको मालूम ना हो। अक्सर यही होता है कि वो अल्लाह ताला ने भी फरमाया है व अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और अल्लाह ताला ने उसको इल्म सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो अक्सर ऐसा होता है कि तालीम में एक बंदा होता है जिसको हम उस्ताद कहते हैं, वो किसी दूसरे को तालीम देता है जिसको शागिर्द कहते हैं, तालिब इल्म कहते हैं। और उस्ताद जो है वो समझा जाता है कि इसको ज़्यादा आता है और वो अपना इल्म मुंतकिल करता है तालिब इल्म की तरफ। तो इस हैसियत से जो हमारे एजुकेशन का मकसद होता है वो हम यही समझते हैं कि भाई टीचर को पहले पढ़ना चाहिए, खुद उसको तालीम हासिल करे और तालीम हासिल करने के बाद वही तालीम जो है वो मुंतकिल करे किसको? स्टूडेंट्स को। तो अब इस पर आते हैं कि हमारी जो तालीमी निज़ाम है, जो हमारा तालीमी निज़ाम है, जो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं या किसी भी इलाके का नहीं, बल्कि शुरू से लेकर जो है वो तालीमी निज़ाम में क्या चीज़ रखी जाती है। अब देखें, तालीम कब से शुरू होती है? जब इंसान पैदा होता है तो उसके पैदाइश से लेकर जो है ना, अब उसको तालीम की ज़रूरत होती है। तालीम की यानी सीखने की ज़रूरत होती है। और ये भी अजीब बात है कि जो इंसान माँ के पेट से आता है तो वो कुछ न कुछ चीज़ें वो सीख कर आता है। अगर वो चीज़ें सीख कर ना आए तो दुनिया की कोई ताकत उसे वो चीज़ें उस वक्त नहीं सिखा सकती। बाद में जब बड़ा होगा वो सिखा सकते हैं, लेकिन वो सीख कर आता है कुछ चीज़ें। वो चीज़ें एक तो रोना सीख कर आता है कि वो आते ही जो है ना वो दुनिया में शोर मचाना शुरू कर देता है। वो तो इसलिए ये बच्चों की फितरत होती है कि वो शोर मचाते हैं, बल्कि ये इंसान की फितरत है। बच्चों की भी फितरत है और इंसान की भी फितरत है कि उसको शोर में मज़ा आता है और खामोशी उसको डराती है। तो चले, ये दूसरी बात हो गई। अब हम इस पर आते हैं कि उस वक्त से लेकर जो है बच्चे को हम क्या चीज़ देते हैं? दो चीज़ें देते हैं जो मैंने यहाँ लिखी है, जो मेरा आज का मौजू है, तालीम और तरबियत। तालीम और तरबियत। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि भाई हमारा जो एजुकेशन का मकसद है वो है तालीम देना। तो जब हम कहते हैं तालीम देना तो उसमें तरबियत भी आ गई। लेकिन कोई अलग से भी कहते हैं कि भाई हमारा जो मकसद है वो तालीम और तरबियत दोनों है। तो अब इस सारे खुलासे का जो मकसद है, मेरा कहने का ये मकसद है कि तालीम और तरबियत में जब शुरू में जो बच्चा होता है उसकी जो टीचर होती है वो उसकी माँ होती है। माँ उसको सिखाती है, उसको पढ़ाती नहीं है। उस वक्त कोई कोर्स नहीं होता, उस वक्त कोई फार्मल तालीम नहीं होती, बल्कि उसको अपने एक्सपीरियंस से सिखाती है। वो क्या सिखाती है? उसको उठना सिखाती है, उसको बैठना सिखाती है, उसको हाथ धोना सिखाती है, और उसको बहुत सी बातें जो है वो माँ सिखाती है। और इसके साथ उसका जो है बाप भी होता है उस बच्चे का या बच्ची का, और उसके बहन भाई भी उसमें शामिल होते हैं। फिर वही बच्चा वो हवाले करते हैं किसके? टीचर्स के, स्कूल के हवाले करते हैं कि भाई हमने तो बहुत कुछ सिखा दिया या थोड़ा बहुत सिखा दिया, अब उसको आप सिखाएं।
اب جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے یعنی اسکول میں آتا ہے تو ہمارا بھی کام وہی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اب اس کو جو ہے اسکول کے حوالے کیا ہے اور اب اس کا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ تعلیم و تربیت۔ اب اس میں اصل بات آ جاتی ہے کہ جیسے ایک پروفیشنل ہوتا ہے، سپوز میں آپ کو مثال دوں، ایک لکڑی کا ایک پروفیشنل ہے جس کو ہم کارپینٹر کہتے ہیں۔ تو کارپینٹر کو ہم یہاں لائے، بلایا اور اس کو دکھائی کہ بھائی یہ ہمارے پاس لکڑی موجود ہے، اس لکڑی سے آپ یہ چیز بنائیں، یا چیئر بنائیں یا ٹیبل بنائیں۔ اب ہمیں بتائیں کہ بھائی آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے۔ تو اکثر تو کارپینٹر کے پاس اپنی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کے ٹولز ہوتے ہیں اور وہ ان ٹولز کو یوز کر کے یہ چیز ہمیں بنا کر دیتا ہے۔ لیکن فرض کریں وہ کارپینٹر ایسا ہے جس کے پاس کوئی ٹول نہیں ہے لیکن اس کو کام آتا ہے، تو پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے، تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے ایک سا چاہیے اور ایک ہتھوڑی چاہیے اور اس کا گلو چاہیے مجھے، اور اب را مٹیریل ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے لیکن اب وہ ٹولز کے ذریعے سے اس را مٹیریل کو جو ہمارے کام کا نہیں ہے لیکن اس سے ایک کارآمد چیز بنا دیتا ہے، جیسے یہ بنی ہوئی ہے۔ اب اگر میں ایک پوری شیٹ، اس کا را مٹیریل ایک شیٹ ہے، وہ شیٹ کو کاٹ کر گلو کی مدد سے اور نیلز کی مدد سے جو ہے نا اس نے یہ بنائی ہے۔ اسی طریقے سے ٹیچر بھی ایک پروفیشنل ہے۔ اب ٹیچر کو ہم را مٹیریل دیتے ہیں، وہ را مٹیریل کون سا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ اب را مٹیریل اس ٹیچر کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ پروفیشنل ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس را مٹیریل کو، جیسے پہلے میں نے ایک مثال دی اس کی کارپینٹر کی، اب یہ بھی ایک پروفیشنل ہے، ٹیچنگ ایک پروفیشن ہے اور ٹیچر ایک پروفیشنل ہے، اور ٹیچر کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ پروفیشنل ہیں، آپ کو ہم را مٹیریل دیتے ہیں، اسٹوڈنٹ دیتے ہیں، اب ہمیں بتائیں کہ اس کو ایک کارآمد چیز بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے۔ تو وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے ٹیچر سوچتا ہے پہلے کہ اب مجھے جو ہے نا اس کو کارآمد بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے۔ پہلے کہتا ہے کہ مجھے انگلش چاہیے، پھر فزکس کا چاہیے، فزکس کا کورس ہونا چاہیے، پھر کیمسٹری چاہیے، پھر اردو چاہیے، پھر سندھی چاہیے، پھر اکنامکس چاہیے، ہاں، پھر بایولوجی چاہیے، اور پھر کامرس چاہیے، میتھ چاہیے، اور جو ہے نا سیوکس چاہیے، اسلامیات چاہیے، اور کون سے ہیں، اسٹیٹکس چاہیے، ہاں، سائنس چاہیے، سوشل چاہیے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ اب یہ جو میں نے 2 کھانے بنائے ہیں اس میں یہ تعلیم کا کھانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تربیت کا کھانا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمارا جو ہے المیہ ٹریجڈی یہ ہے کہ تعلیم کا کھانا بھرا ہوا ہے اور تربیت کا کھانا خالی ہے۔ بھائی یہ تو آپ نے ٹھیک ہے، تعلیم کے لیے آپ کو یہ چاہیے، ہاں، کہ چاہے کیونکہ فزکس ہم اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ وہ بچہ جس کو ہم نے کیا بنانا ہے، ایک کارآمد انسان بنانا ہے، ایک کارآمد مسلمان بنانا ہے، ایک کارآمد شہری بنانا ہے، ایک اچھا جو ہے اوبیڈنٹ بیٹا بنانا ہے یا بیٹی بنانی ہے، ایک جو ہے ماننے والا جو ہے نا اوبیڈنٹ اسٹوڈنٹ بنانا ہے، سب کچھ بنانا ہے نا۔ یہ جس طرح ہم نے کارپینٹر کو کہا بھائی اس سے ہمیں یہ روسٹرم بنا کر دیں، تو اسی طریقے سے اس کو بھی ہم نے یہی کہا کہ ہمیں ایک کارآمد انسان بنا کر دو،
اس میں یہ دو چیزیں ہمیں چاہیے، تعلیم بھی تربیت بھی۔ اب اس نے تعلیم کے لیے تو ہم سے بہت ساری چیزیں مانگ لی جس کو ہم نے پرووائڈ بھی کی، لیکن جو تربیت ہے وہ اس کا کھانا خالی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ تعلیم میں تو یہ چیزیں ساری اس کو ہم فیڈ کرتے ہیں، یا اس کو ہم جو ہے نا، وہ ایک لفظ ہے وہ اچھا تو نہیں ہے لیکن میں بتاتا ہوں، وہ ٹھونستے ہیں، ہاں یہ چیزیں ہم اس کے دماغ میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ تربیت کا جو کھانا ہے وہ خالی رہ جاتا ہے۔ کیوں کہ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نا، ٹائم ٹیبل میں ہم نے پہلا پیریڈ رکھا ہولی قرآن کا، وہ چھوٹا سا پیریڈ ہوتا ہے اسکولوں میں، اس کے بعد جو ہے انگلش، پھر میتھ، پھر سائنس، پھر سارے سبجیکٹس رکھے، اس میں تربیت کا پیریڈ شاید ہی کہیں ہو یا شاید نہ ہو۔ تو تربیت کا کوئی بھی ہمارے پاس وہ پروویژن موجود ہی نہیں ہوتا، نہ اس کے لیے ہمیں ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ جو اس کا کورس ہے وہی اتنا اوور برڈن ہوتا ہے ٹیچر کے اوپر کہ ٹیچر کہتا ہے یا کہتی ہے کہ سر یا میڈم میرے پاس تو اس کا بھی لیے بھی ٹائم مشکل سے بچتا ہے، تو میں ادھر کا کام کیسے کروں؟ انڈرسٹینڈ۔ اب آتے ہیں کہ تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ اب تربیت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی ایک جیسا فارمولہ ہو، ہر آدمی کا اپنا اپنا انداز ہو سکتا ہے تربیت کا، کس طرح کرتے ہیں، لیکن جو میرا خیال ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تربیت میں ایک تو ہم ٹائم نکالیں، جو اصل چیز ہے ایجوکیشن کی، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے لیے ہے، یہ اصل چیزیں نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہیں، یہ بھی ہیں، لیکن جس سے ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا بیٹا بنے گا، ہاں جو اس کو اخلاق کہہ لیں یا اس کو تربیت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تو وہ تو اس سے بنے گا نا۔ اب کیمسٹری میں کہیں بھی نہیں لکھا، کیمسٹری کی بکس ہم پڑھاتے ہیں 3 سے یا 1 سے پڑھاتے ہیں، 1 سے لے کر ماسٹر فزکس ڈاکٹریٹ لیول تک کیمسٹری میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ بھائی سچ بولنا چاہیے، اس میں نہیں لکھا ہے، کیمسٹری میں نہیں لکھا کہ بھائی سچ بولنا چاہیے، اور فزکس میں لکھا ہے، اکنامکس میں بھی نہیں لکھا، بایولوجی میں بھی نہیں لکھا، ہاں، اور یہ ساری چیزیں نہیں لکھا سوائے اسلامیات کے۔ اب اسلامیات میں جب ہم پڑھاتے ہیں سچ بولنا، ٹھیک ہے، ایک چیپٹر ہوتا ہے، تو سچ بولنا ہم پڑھاتے ہیں، اس لیے پڑھاتے ہیں کہ بھائی ان کو معلوم ہو کہ سچ بولنے میں جو ہے کیا ہو، یہ اس نیت سے نہیں پڑھاتے کہ بھائی بچے سچ بولیں، اور اس کا امتحان بھی نہیں ہوتا کہ بھائی آپ نے جھوٹ بولا اس لیے آپ نے جو ہے نا وہ کورس پورا نہیں کیا۔ کورس کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ان کو معلومات دے، یہ نہیں ہوتا جیسے نماز کا ہے۔ اب کبھی کسی ٹیچر نے یہ کہا ہے کہ بھائی نماز پر مضمون لکھنا، نماز کے سوال جواب یاد کرنا، آپ پاس ہو جائیں گے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ بھائی آپ نماز اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو فیل کر دیا جائے گا۔ یعنی عمل کے لیے ہم نہیں پڑھاتے، ہم معلومات کے لیے پڑھاتے ہیں کہ بھائی نماز کب فرض ہوئی، کتنی رکعتیں نماز میں ہیں، جب نماز کی رکعتیں آدمی کو معلوم ہوئی چاہے نماز نہ پڑھتا ہو، نماز کی فضیلت معلوم ہوئی، 2-4 حدیثیں یاد کی، اس کو ہم پاس کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ تو دیکھو نا کہ آپ کے نماز پڑھانے کا مقصد کیا تھا، کہ نماز کا چیپٹر پڑھانے کا مقصد کیا تھا، کہ یہ نماز پڑھیں یا نماز کی صرف معلومات لیں۔ نماز پڑھنے ہمارا مقصد نہیں ہوتا، شاید وہ ٹیچر بھی نماز پڑھتی ہو یا نہ پڑھتی ہو،
یہ تو میں نہیں کہتا، لیکن ہمارا جو مقصد ہوتا ہے ان کا اسلامیات کی ٹیچر کو پڑھانے کا کہ بھائی یہ اچھے طریقے سے لکھ لیں کہ بھائی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، نماز کب فرض ہوئی، نماز میں کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں، دیٹس آل۔ اب تربیت کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ تربیت کے لیے ایک جو سب سے مؤثر طریقہ ہمارے مسلمانوں کے پاس ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے۔ ہمارے پاس کچھ غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، ابھی میں ان کو نہیں چھیڑتا، لیکن میں سب سے زیادہ جو تربیت کے لیے موضوع سمجھتا ہوں وہ جو ہمارے اسلام کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جائے کہ بھائی دیکھو اس وقت آپ بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ شور کر رہے ہیں، اگر سر آ گئے ہاں تو آپ کو ماریں گے، ہاں، لیکن اگر سر آ رہے ہیں تو ہم ان کو ڈراتے بھائی سر آ رہے ہیں، بچے خاموش ہو جاتے ہیں، سر سے ڈراتے ہیں، ہاں، میڈم سے ڈراتے ہیں، ہاں، یا کوئی ہمارے پاس انسپیکٹر آتا ہے اسکول وزٹ والا تو ہم کہتے ہیں بھائی آ رہے ہیں، ڈائریکٹر صاحب آ رہے ہیں، اس لیے آپ سب ہوشیار ہو جائیں، چپ کریں اور ماسک پہنیں، اور یہ ساری چیزیں ہم ڈراتے ہیں۔ آدمی باپ سے بھی ڈرتا ہے، ماں سے بھی ڈرتا ہے کبھی کبھی، اور ٹیچر سے بھی ڈرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ڈرنے کا حق جو قرآن شریف میں بھی ہے کہ بھائی سب سے زیادہ ڈرنے کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اس طرح نہیں ڈرنا کہ جیسے ہم کسی خوفناک چیز سے ڈرتے ہیں، نہیں، یہ ڈرنا جو ہوتا ہے اپنے آپ کو خراب کاموں سے بچانے کے لیے یہ ڈرنا ہے۔ جس طرح آدمی باپ سے ڈرتا ہے، اب باپ کوئی خوفناک چیز تو نہیں ہوتا، باپ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ بھائی کوئی چیز غلط کریں گے، یا ٹیچر سے ڈرتے ہیں، سر سے ڈرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ کے بعد ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے دونوں جہانوں کی رحمت ہے، ہمیں اس کے طریقے پر چلنا ہے، اور اس کے طریقے سنت طریقے کیا ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے بتائیں، ایک ایک کر کے بتائیں اور ان کو اس پر لے آئیں، اور وہ سنت طریقے جو یہاں اپلائی ہو سکتے ہیں یہاں اپلائی کریں، جو گھر میں ہو سکتے ہیں وہ گھر میں کریں۔ مثلاً بھائی آپ میں سے کون سارے مل کر کھاتے ہیں؟ کون کون مل کر کھاتا ہے؟ نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھاتے؟ یہ تو ہمارا طریقہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ ابو کو کہیں، آپ کا ابو نہیں آتا، ٹھیک ہے، آپ بہن بھائی مل کر کھائیں۔ سچ کون بولتا ہے؟ اپنے باپ اپنی امی کو پانی کون پلاتا ہے؟ کون محلے والوں، تھوڑے بڑے بچے ہیں بھائی، محلے والوں کی خبر گیری کون کرتا ہے؟ آہستہ 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 ہم ان کی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتا کر کیا کریں؟ تربیت کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام اب یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، جس کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا، ہاں۔ اور اس کے بعد جو ہے ٹیچر himself یا herself should be a role model۔ سب سے جو بڑا طریقہ ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے غیب میں ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہیں، یہ چھپی ہوئی ہیں، یعنی ہمارے ہیں صحیح لیکن دیکھا نہیں ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ وہ دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہر جگہ ہے، ہم ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہمارے سامنے غائب ہیں، ہاں، لیکن ایک چیز تو حاضر ہے نا، ہاں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے سامنے حاضر ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو
ہم ٹریننگ میں جاتے ہیں نا، تو ہمیں یہی کہتے ہیں کہ بھائی ٹیچر شوڈ بی اے رول ماڈل. اور اسلام میں بھی ہے کہ بھائی جب تک آپ خود عمل نہیں کریں گے تو آپ کی نصیحت کا، تبلیغ کا دوسروں پر اثر نہیں ہوگا. تو اس لیے اب اس پر ہمیں زور دینا ہے، اور ٹیچرز کی باقاعدہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تعلیم و تربیت کس کی؟ بچوں کی. تو ٹیچرز کی بھی تعلیم و تربیت ایک اہم ایشو ہے، ایک اہم جو ہے کام ہے کہ بھائی ٹیچرز جو ہمارے پاس آتی ہیں یا جہاں پر بھی ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، کون سا جو ہے. اس طرح ہم کبھی نہیں کرتے کہ بھائی بچے ہیں خود ہی سدھر جائیں گے. بھائی خود ہی کیسے سدھریں گے؟ ہاں، ان پر محنت کرنی پڑے گی. بالکل ایسے ہی جو ہے نا ٹیچرز پر بھی ہم نے محنت کرنی ہے، اور اس کا بھی ایک نظام بنانا ہے. اور وہ نظام بھی یہی ہے. ٹیچر کے سامنے شاید کہیں کہ بھائی ہماری کوئی ٹیچر نہیں ہے، یا ٹیچر تھیں اب نہیں ہے، لیکن ٹیچر جو ہے نا وہ خود ہی جو ہے نا ان کو رول ماڈل بنا سکتی ہیں. ان کو رول ماڈل بنا کر اپنے اندر تبدیلی لا سکتی ہیں کہ بھائی ہمیں کیونکہ پڑھانا ہے اور ہمیں سمجھانا ہے، ہمیں ایک اہم کام ہے. میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو اخلاقی تربیت ہے، یہاں میں نے اخلاقی نہیں لکھا، لیکن یہ تھوڑا سا تعلیم کے حوالے سے میں نے اس کو جوڑ دیا ہے. لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ جو اخلاقی تربیت ہے وہ ہمیں کوئی اسکول کی طرف سے کام نہیں ملا ہوا. وہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے کہ بھائی آپ کے پاس جو بھی بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ کے اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا ایسے ہی ہیں آپ کو مل جاتے ہیں، ٹیوشن میں مل جاتے ہیں، راستے میں آپ کو بچے مل جاتے ہیں، شادی میں آپ کو بچے مل جاتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور 1 گھنٹہ ہے. اس وقت بھی آپ کا کام ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ آپ ان کو دے کر جائیں تاکہ آپ کو یاد رکھیں، کچھ نہ کچھ اس حوالے سے، تربیت کے حوالے سے. یہ نہیں کہ کوئی اور چیز آپ دے کر جائیں اس کو. تو یہاں تک جو ہے نا مجھے تھوڑا سا یہ کہنا تھا، آپ اس کو یاد رکھیں، اس کو یعنی سمجھ لیں کہ ٹیچر کا جو کام ہے وہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے. اور تعلیم پر تو ہم نے بہت زیادہ زور دیا ہے، لیکن تربیت کا جو کھانا ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے. اس میں ان چیزوں کو ڈالیں، ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنی تعلیم کا حصہ بنائیں. باقی کورس کے لیے یہ ہے کہ بھائی کورس بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، ان کی بھی اہمیت جو ہے وہ ہٹی ہوئی نہیں ہے. اچھا، ان پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ.